अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है और मैं हूं आपके साथ उस्मान ओमान। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने अब से कुछ देर पहले कौम से खिताब किया और उन्होंने अपने खिताब में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से इंडिपेंडेंट एहतसाब कमीशन का मुतालबा किया और अगर कहा कि ये कमीशन ना बना तो फिर वो रायवंड का घेराव करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि 24 अप्रैल को अपने जलसे में वो हतमी लाहे अमल का ऐलान करेंगे। हारून साहब, आपको खान साहब का कौम से खिताब कैसा लगा? देखिए, उसमें तो एक दो बातें सिर्फ नहीं है। कोई शहीद साहब को जिक्र किया है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस है वजीर आजम के खानदान के लिए और स्टेट बैंक के डिप्टी चेयरमैन है। अब थोड़ी देर में उसकी तस्दीक हो जाएगी या तरदीद हो जाएगी, जो भी सिचुएशन है मीडिया उसको वाज़ेह कर देगा। और एक उन्होंने कहा मियां साहब के नाम पे भी 2 कंपनियां, 2 कंपनियों का नाम लिया। अब अभी ऑथेंटिसिटी नहीं है अभी, उसका क्या कहा जा सकता है? हो सकता है सही, हो सकता है सही ना हो। बाकी देखिए, हाल तो मसले का सिर्फ एक है और वो है प्रॉपर तहकीकात। वो सरकारी पार्टी का हाल यह है कि वजीर आजम साहब कहते हैं कि मेरे बेटों का मामला है और मैं जज तजवीज करूंगा और वो रिटायर्ड जज होगा, कोई गया गुजरा आदमी। ठीक। और अपोजिशन का हाल ये है कि उन्होंने अपने तौर पर नाम तजवीज कर दिया डॉक्टर सेडल का। खान साहब ने डॉक्टर सेडल का नाम तजवीज कर दिया और जमात इस्लामी ने कह दिया नहीं सवाल ही नहीं पैदा होता। पता नहीं क्यों नहीं सवाल नहीं पैदा होता। एएनपी ने तो जाहिर है, एएनपी तो हमेशा नवाज शरीफ की तरफ देखती है। पीपल्स पार्टी गवारा इसलिए नहीं कर सकती कि वो तो खुद मारी जाएगी, उनकी तो अपनी ऑफशोर कंपनियां भी हैं और करप्शन के बेशुमार मामला आता है। दिलचस्प बात यह है कि डॉक्टर साहब से किसी ने पूछा ही नहीं। वो मेरी परसों उनसे तरसों बात हुई थी। वो एक कॉन्फ्रेंस की सदारत के सिलसिले में चीन गए हुए थे, वहां से उन्होंने टोक्यो जाना था। जापानी पुलिस के मशीर हैं भाई, उन्होंने कोई दरखास्त की है, आप इस बैच एक आदमी का नाम घसीट रहे हैं और खामखा उस पर तबसरे कर रहे हैं। भाई अपोजिशन के लोग बैठे और एक लाया अमल तय करें तहकीकात के लिए कि बेहतरीन तहकीकात नतीजा खेज कैसे हो सकती है जिस पर कौम यकीन कर ले, जिसमें तमाम तकाजे पूरे किए जाएं। अपोजिशन को खुश करने के लिए नहीं, इमरान खान को खुश करने के लिए नहीं, उनके लिए नहीं जो नवाज शरीफ से इंतकाम चाहते हैं। वो लोग ये चाहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो, मामले की नोयत बिल्कुल क्लियर और वाज़ेह हो जाए। ये अपोजिशन नहीं कर सकती। आप मुझे बताइए कि उस कौम का क्या होगा कि जो एक मामले पे इस पे यकसू नहीं हो सकती कि तहकीकात कैसे होनी चाहिए। आईन मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, तमाम ज़ाब्ते हमें मालूम है जिनके जरिए हो सकती है। सिर्फ तजावीज होती हैं कि ये तरीका बेहतर है या ये तरीका बेहतर है। हारून साहब, ये तो हमारी सियासी जमातें मुत्तफिक नहीं हो पा रही। कौम बेचारी से तो किसी ने पूछा ही नहीं है, तो सियासी जमातें मुत्तफिक नहीं हो पा रही। अच्छा, ये सियासी जमातें जो हैं जापान की हैं, ये इस मुल्क की सियासी जमातें। भाई आप कहें कि कुछ मुअज़्ज़ज़ वकला को बुला लेते हैं, कुछ कानून दानों को बुला लेते हैं, कुछ रिटायर्ड जजों को अपोजिशन बुला ले। अपोजिशन क्या बुला ले, सिविल सोसाइटी के लोग भी बुला लें। हर चीज का एक साफ सुथरा तरीका होता है ना। बिल्कुल। इससे तो मैं एग्री नहीं करता कि वज़ीर आज़म साहब मुस्ताफी हों। मुस्ताफी ये बरतानिया नहीं है कि बरतानिया का वज़ीर आज़म मुस्ताफी हो तो अगले दिन पार्टी का दूसरा आदमी आ जाएगा। अदम इस्तेहकाम पैदा होगा। बिल्कुल। मुल्क इसका मुतहम्मल नहीं हो सकता। आप मुजर्म साबित करें। देखिए, मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म कसूरवार है, लेकिन मेरे ख्याल का क्या मतलब हुआ? तो मेरा ख्याल है ना। अच्छा, अभी दुरुस्त भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। वो मुस्ताफी हो जाए और जनाब मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा हो जाए और भाई अपोजिशन ये तय करे और तय करेगी तो फिर उसूल किसी करीने पर तय करे। हबीब साहब, आपको खिताब कैसा लगा? कुछ नया था? देखिए, वो आज जब ये खिताब चल रहा था तो हमारी साथी एंकर हैं आयशा जुल्फकार, तो उन्होंने बड़ा एक जुमले में तबसरा किया। उन्होंने कहा कि ये खिताब देख के मालूम हो गया कि इमरान खान साहब को कौम से खिताब करना नहीं आता। तो खैर, एक तो ये तो खैर ये वो बहसियत व्यूअर। तो देखिए, बात यह कि इस खिताब से एक खैबर पख्तूनख्वा वालों को बड़ी तकलीफ हुई होगी, क्योंकि जब धरना खत्म हुआ था तो खैबर पख्तूनख्वा पर तवज्जो देने का ऐलान किया था इमरान खान साहब ने। उन्होंने कहा था कि मैं आइंदा केपी में तवज्जो दूंगा और इसको मॉडल बना दूंगा, और उन्होंने किसी हद तक उनकी तवज्जो से काम हुआ भी वहां पे। अब जाहिर है वो तवज्जो भी खत्म हो जाएगी। तो तीसरी इसमें एक दिलचस्प चीज ये है कि खान साहब इस तकरीबन यानी परसों से अगर आज तक देख लें तो यानी तकरीबन 3 दिन हो गए हैं वो जो पार्लियामेंट में उन्होंने जो तकरीर की थी आज, उससे लेके आज तक, तो मेरा ख्याल है 3 ही मौक़िफ़ आ चुके हैं उनके तहकीकात के हवाले से। उन्होंने पहले कहा था जी हम इस कमीशन को मुस्तरद करते हैं जो वजीर आजम ने अनाउंस किया है, हम सीजेपी के अंडर एक कमीशन बनाना चाहते हैं, वो तहकीकात करें। ठीक। अच्छा, उसके बाद फिर पार्लियामेंट में उन्होंने यही कहा और उसके बाद अब उसके साथ एक नया उन्होंने साथ चीज जोड़ी है, वो है कि जी
سی جے پی کے انڈر کمیشن ہو. کل اور اس انہوں نے کے ساتھ- شعیب سردل صاحب کی بات اچھا، اور اس کے ساتھ پھر ایک انٹرنیشنل لا کوئی فرم ہو آڈٹ، وہی جو خورشید کل صاحب انہوں نے نے شعیب سردل صاحب کے بارے میں کہا تھا. تو اب ہو سکتا ہے، یعنی اگر یہی سپیڈ جاری رہے تو ہو سکتا ہے کہ کل ایک نئی تجویز سامنے آ جائے، اور ہر تجویز کے ساتھ ورنہ ایک ہی بات ہوتی اچھا ہے، وہ ہے دھرنا. آج کے خطاب میں تو دیکھیے اب تک میں عرض کروں، میں دیکھیے اب تک میں گن رہا تھا 5 تجاویز آ چکی ہیں اپوزیشن کی طرف سے. اپوزیشن کی طرف سے سی جے پی کی آ چکی ہے، ریٹائرڈ جج کی، ہاں اچھا، پھر گورنمنٹ اور اپوزیشن دونوں سے ملا کے 5، ایک ایف آئی اے کی بھی ہے، شعیب سردل کی بھی ہے، پارلیمانی کمیٹی بھی ہے. اب آپ دیکھیے کہ اپوزیشن پورے کا پورا ہاؤس جو ہے ان کا ان آرڈر نہیں ہے. عمران خان اپنی ڈکٹیشن کے چکر میں ہے، خورشید شاہ کچھ اپنا نیمے دروں کھیل رہے ہیں. تو اب جب تک ان دونوں کے درمیان کوئی اتفاق نہیں کہتا ہوگا. کلام آپ، پیپلز پارٹی کسی تحقیقات کی مکمل ہو کیسے سکتی ہے جی؟ وہ اس کو محلات کی ان کی تصویریں چھپی ہوئی ہیں، ان کی جائیدادیں، ان کا سر مال تھا، ان کا سوئٹزرلینڈ میں اکاؤنٹ تھا، وہ یہ تو دکھاوے کے لیے وہ بیانات دے رہے ہیں، وہ کمپرومائز کریں گے اس پہ. تو لہٰذا اور اے این پی کیسے کر سکتی ہے جی؟ وہ ہسبند یار کی پتہ نہیں کہاں جائیدادیں بکھری ہیں، کہاں. اچھا، اب پھر اگر عمران خان تنہا یہ کرنے کی سولو فلائٹ کی کوشش میں ہے تو پھر تو میرا خیال ہے کہ یہ اپوزیشن کا کال نہیں. میں نے کل بھی دیکھی آپ سے بہت ہے، ایک منٹ، کل بھی میں نے وضاحت کی اپوزیشن کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ حکومت کا نہیں، مسئلہ اس ملک کے عوام کا ہے اور قانون کا ہے. قانون کی روح سے آپ کا ضمیر کیا کہتا ہے کیا کرنا چاہیے، بات تو قانون کی ہونی چاہیے. اچھا ہارون صاحب، سیاست اپنی جگہ. بات یہ ہے کہ قانون کی کتابوں میں اس طرح کے جب معاملات آتے ہیں تو ان کے بارے میں سیٹ کرائیٹیریا نہیں ہوتا، ایسا کچھ نہیں ہوتا. لیکن ہم یہ سوچ سکتے ہیں نا کہ کیا بہترین ڈیولپ ہوئی ہے، ہم اس پہ تو غور کر سکتے ہیں کہ بہترین طریقہ. تو بہترین طریقہ جو ہے اس کا، جب ہم ہمارے قانون میں کہیں ابہام اور اشکال پیدا ہوتا ہے تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے آئین کی طرف رجوع کرتے ہیں جس نے ہمیں پارلیمنٹ دے رکھی ہے. پارلیمنٹ میں ساری جماعتیں بیٹھیں اور بیٹھ کے کسی متفق کا لائے عمل پہ. اصل بات تو یہ ہے کہ بیٹھیں. میں معافی چاہتا ہوں پارلیمنٹ میں سے، آپ اس ربڑ پارلیمنٹ سے کو رکھتے ہیں. دیکھیں جی، جناب والا کیوں نہیں سپریم کورٹ سے کو ریفرنس بھیج دیتے کہ آپ اس کا طریقہ کار ادا کریں؟ کیا آپ ججوں سے یہ توقع نہیں رکھتے کہ وہ انصاف کا راستہ اختیار کریں گے اور قانون کا راستہ اختیار کریں گے؟ جو پاکستان کے امنگوں کی ترجمان پارلیمنٹ ہے، آپ اس سے یہ توقع نہیں رکھتے امنگوں کی ترجمان یار، دستور اور قانون اللہ سے ڈرے یار، کون سی امنگوں کی ترجمان؟ یہ اس میں سے کوئی 1/3 جو چور اور ٹھگ ہیں، ڈگریاں جیلی ہیں، وہ کیا بات کرتے ہیں؟ آپ ان سب کو جانتے ہیں؟ یہ اللہ لاہور والوں کے فہرست بنائے اور ایک ایک کے بارے میں بات کرتے ہیں. سب منتخب لوگ ہیں، عوام کے ووٹوں سے آئے ہیں ہمارے سر آنکھوں پہ، مگر چور اور ٹھگ ہیں ان میں. اور عوام بیچاری نے پتہ نہیں کس مجبوری کی حالت میں یا کس امید پہ ان کو آپ نے کسی کی وہ جسے کہتے ہیں یار جو 3 کروڑ روپے خرچ کر کے ہیں، 10 کروڑ روپے خرچ کر کے ہیں، جنہوں نے بھیک میں ٹکٹیں لی ہیں، جو نواز شریف اور زرداری اور عمران خان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، یہ لوگ کریں گے. اور جنہوں نے آج تک کوئی ڈھنگ کا فیصلہ نہیں کیا، جو حکومت سے یہ نہیں پوچھتے کہ آپ ترقیاتی منصوبے کیسے بناتے ہیں، آپ پینے کا پانی صاف کیوں نہیں لوگوں کو دیتے، آپ مارکیٹ کمیٹیوں کی مانیٹرنگ کیوں نہیں کرتے، آپ ٹیکس کلیکشن ٹھیک کیوں نہیں کرتے، آپ پولیس کیوں نہیں ٹھیک کرتے، آپ ایف آئی اے کو کیوں نہیں. ٹھیک ہے، ایک بریک لیتے ہیں یہاں پر ناظرین، بریک کے بعد بھی ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے قوم سے خطاب کے حوالے سے. ابھی ہم دیکھ رہے تھے ہمارے ہی نیوز چینل پہ ڈیپٹی گورنر اسٹیٹ بینک سعید احمد خان صاحب لائن پہ تھے ہماری اینکر کے ساتھ، اور انہوں نے تو اس الزام کی تردید کر دی جو خان صاحب نے یہ ہے قوم کے خطاب کی، آپ یوں کہیے کہ تمام کلی جو ہے وہ سب سے پہلے تو کھل گئی اور ایک اس کریکٹر نے کھول دی جس کا وہ نام لے رہے ہیں. خان صاحب عام طور پر لوگوں کے نام لیتے ہوئے کچھ وہ زیادہ تردد نہیں کرتے سوچنے کا کہ مجھے یہ نام لینا چاہیے، یہ انفارمیشن ٹھیک ہے یا غلط ہے. اب انہوں نے کھلا کے یہ بات کر دی ہے کہ جناب میرے اوپر تو ایسا الزام غلط اور میں قانونی چارہ جوئی کروں گا، اور پھر ساتھ سزا کس بات کی دے رہے ہیں. اور وہ اتنا شریف آدمی. اور دیکھیے اسٹیٹ بینک میں عام طور پہ اسٹیٹ بینک میں جب لوگ لگتے ہیں وہ پورے ان کی کریکٹر، ان کی ساری چیزیں چیک کر کے، ورنہ اتنا لمبا ٹائم آدمی بینکنگ انڈسٹری میں گزار ہی نہیں سکتا اگر وہ اس طرح کی سرگرمیوں میں ملوث ہو کہ لوگوں کے ڈالر وہ پکڑ کے بریف کیسوں میں بھر کے لے کے جا رہا ہو اور ان کو لانڈر کر رہا ہو. تو خاص طور پہ ماڈرن ورلڈ میں وہ لمبا عرصہ بینکنگ انڈسٹری میں سروائیو نہیں کر سکتا. میں نے بطور کامرس کے بزنس کے رپورٹر کے طور پہ بے شمار مثالیں دیکھی. بات یہ ہے کہ اس سطح کے آدمی کو آپ اس طرح
معاف کیجیے گا اس کی توہین کریں اور پھر قوم کے سامنے کریں. میرا خیال ہے کہ یہ تو ایک عمران خان صاحب نے جو غلطی کی اور خلاف حقیقت ان کی بات ثابت ہوگی. اب آپ اندازہ کر لیں کہ ان کے اس خطاب میں جو لگائے گئے دیگر الزامات تھے اس میں ان کی کتنی صداقت ہوگی. ہارون صاحب آپ کو بھی یہ لگتا ہے کہ خان صاحب نے غلط کی؟ ایسی بچگانہ باتیں آپ کر رہے ہیں, وہ اس نے خود تسلیم کیا. عالمانہ باتیں تو عمران خان صاحب سن تو لینا یار, عمران خان کدھر سے آگے بیچ میں, بات تو میری آپ کی ہو رہی ہے. عمران خان صاحب کو اتنے دانا ہوتے تو آج کی تقریر ایسی لکھی جا سکتی تھی کہ ایک ہنگامہ بپا ہوتا, اور آج کی تقریر میں تو بڑا جا مایوس سکتے تھے کیا. جس پہ قوم کو سوچنا پڑتا. ان کے ارد گرد تو سارے اسی طرح کے لونڈے لپاڑے, میں ہمیشہ سے کہتا ہوں لونڈے لپاڑے تمہارے ارد گرد ہیں, تمہیں کیا پتا سیاست کیا ہوتی ہے, کیا کرنی. یہ تو انہوں نے تاریخی موقع ضائع کیا, اپرچونٹی پیدا ہوئی تھی, روز روز سے نہیں وہ اس طرح تقریر کر سکتے. سعید احمد صاحب خود فرما رہے ہیں کہ وہ اسحاق ڈار کے کلاس فیلو ہیں, اس کے ساتھ پڑھتے رہے ہیں, بچپن کے بچپن کے دوست سے موسٹ پروبیبلی اسی کماش کے ہیں جس کماش کے اسحاق ڈار ہے. نمبر 2, اسحاق ڈار نے یہ کیسے ثابت ہوتا ہے کہ یہ نہیں منی لانڈرنگ کی تھی, کیسے ثابت ہوتا ہے؟ کوئی انڈر پریشر وہ نہیں تھے, انہوں نے لکھ کے دیا. مجھے آپ بتائیے کہ اس کا ایک کلاس فیلو ہے جو کہیں امریکہ میں رہتا ہے, اس کا نام کیوں لکھا تھا اس نے اس بیان میں؟ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ دال میں کچھ کالا تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لازمن کیا ہے, کیونکہ ہر چیز کی تحقیق ہونی چاہیے, پھر پتہ چلتا ہے کہ صحیح ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اسحاق ڈار پہ بڑی جاتی ہوئی اور انڈر پریشر تھے. کس نے بتایا سعید صاحب کو کہ وہ انڈر پریشر تھے؟ عدالت. اچھا ایک باری بات تو سنیں نا, اور ہم سب جانتے اسحاق ڈار منی لانڈرنگ نہیں کرتا تو دنیا میں کرتا کون ہے؟ اس کے بیٹے 20 ارب روپے کا بزنس کر رہے ہیں دبئی میں, اور کہتا ہے میں نے اپنے بیٹے سے کہہ دیا جب تک میں وزیر خزانہ ہوں پاکستان نہ اس وقت تک بھائی یہ جائز ہے, اس وقت تک قوانین توڑو, منی لانڈرنگ کرو, دوسرے ملکوں میں بزنس کرو, سرمایہ پاکستان سے باہر منتقل کرو. اچھا یہ جو صاحب ہیں یہ کس سلسلے میں ان کی صفائی رہ گئی؟ یہ بات کہ عدالت میں جائیں گے, ہوتے تو سب اندازے ہیں نا, درست بھی اور نادرست بھی, یہ کبھی عدالت میں نہیں جائیں گے, ان کا لب لجا کہہ رہا. ہارون صاحب بات یہ ہے کہ اگر تو ہم نے جرم کی بنیاد یہ قرار دینی ہے, میں کہہ رہا ہوں تحقیقات ہونی چاہیے. اسحاق ڈار کا اسحاق ڈار کا دوست ہونا الزام, اسحاق ڈار کے پاس پیسے آ جانا الزام. اسحاق ڈار منی لانڈرنگ کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اس کے بیٹوں کے پیسے ہیں دبئی میں, اسحاق ڈار صاحب کے بچے بزنس کریں تو یہ بھی الزام. اچھا اسحاق ایک منٹ یہ ہے کہ جیل میں چلے گئے, انڈر پریشر تھے, اور تم مٹی کے بنے ہوئے ہو اور کانچ کے بنے ہوئے ہو, اور کون نہیں کوئی منی لانڈرنگ نہیں کی, نہ میں نے کی, نہ نواز شریف نے. جب ایجنسیاں ایک عامر کی قیادت یار یہ عجیب مخلوق پالیٹکس میں پیدا ہوئی ہے جو جیل میں جس کی ہوا نکل جاتی ہے. لوگ 5-10 سال نواب زادہ نصر اللہ خان, مولانا مودودی, میاں طفیل احمد, ایئر مارشل اصغر خان, ایک نام ہے, ہزاروں نام ہے. اس پارٹی میں بھی اپنا خواجہ سعد رفیق, اپنا وہ جاوید ہاشمی, کتنے جرم تسلیم کیے تھے خواجہ سعد رفیق نے جیل میں جا کے. اس کی تو والدہ کا انتقال بھی ہو گیا تھا, ٹھیک ہے, اس کے باوجود وہ اس میں شریک بھی نہیں ہو سکا تھا. بھائی عجیب لوگ ہیں. پھر نئے کانسٹیبل کو لیڈری کے کیا دعوے دار ہیں؟ ذرا کیا اسحاق ڈار کو مارا تھا انہوں نے؟ ہم نے اچھا اسحاق ڈار ایک بات بتائے, اس کو مارا گیا تھا, اس کو ٹارچر کیا گیا تھا, کوئی تفصیل بتائے. ہارون صاحب ٹارچر کرنا کیا خالی ایک ہی ہوتا ہے؟ کسی کے سر پہ بندوق رکھ لیں کنپٹی پہ تو لہٰذا تو یہ ٹارچر کون کہتا ہے بندوق رکھے گی؟ اس کے بعد ایک شریف آدمی کو, ایک آدمی جو ہے کل تک حکومت میں, اسے اٹھا کے اب جیل کی کال کوٹلی میں پھینک دیں. اچھا یہ کوئی ٹارچر نہیں. دیکھیے ہارون صاحب کیسے ثابت ہوتا ہے ٹارچر ہوا تھا؟ یہ تو اس کا بیان ہے نا. بات یہ ہے کہ اور اسحاق ڈار کب سے ٹروتفل ہو گئے؟ جنرل پرویز مشرف صاحب نے پیسے دے کے, دنیا کی ایک کمپنی کو پیسے دے کے یہ کہا تھا کہ آپ آصف علی زرداری کے اور نواز شریف کے اثاثے ڈھونڈے, اور انہیں اثاثے نہیں مل سکے تھے. اور اثاثے تو ساری دنیا کو پتا ہے, نواز شریف کے اور اس کے, اور پرویز نہیں, یار سورے مال کا نہیں پتا, ہار کا نہیں پتا, بینک اکاؤنٹس کا نہیں پتا, ان کی جو ایسٹس ہیں نواز شریف صاحب کے نہیں پتا. یہ آپ کون سا, اور آج کیا کر رہے ہیں, اور آج کیا ہے ہمارے ملک میں یہ ہوتا ہے کسی بھی ملک کو تباہ کرنے کا معاشی طور پہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کے معاشی طور پہ نواز شریف صاحب تباہ کر رہے ہیں, سارا ملک کا سرمایہ باہر جا رہا ہے, وہ خود بھیج رہے ہیں, دوسرے لوگ بھیج رہے ہیں. $7.5 بلین صرف دبئی جا چکے ہیں. میں معاشیات کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں, میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں آپ کو کہ سرمایہ کے باہر جانے یا آنے سے ملک تباہ نہیں ہوتے,
ملک تباہ ہمیشہ ہوتے ہیں جب اس کے بزنس مین اس ملک کی حاکمیت پہ، اس ملک کے پولیٹیکل نظام پہ اور اس ملک کی عدالت پہ اعتماد نہ کریں. یہی طریقہ ہے. ہم نے ہر شخص کو ہم نے ملزم بنا دیا کہ اس کے پاس 4 پیسے. ایک منٹ اتنا فلسفہ نہ بگاڑیں. اعتماد ہے. یہ 7 سال سے پنجاب میں شہباز شریف کی حکومت ہے، 3 سال سے ان کی اعتماد میں کچھ اضافہ ہوا ہے. بحال ہو رہے ہیں. اسی طرح عدالتوں پہ اعتماد ہے. ہارون صاحب اسی پولیس طرح اچھی ہے. آہستہ ہونا ہے نا. وہ آہستہ کتنا ہوا؟ 5% بھی ٹھیک ہوا ہے. کیا اچھا ایک سوال، ہاں سینکٹیٹی آف کانٹریکٹ تو پیدا ہو رہی ہے، سینکٹیٹی آف کورٹ تو پیدا ہو رہی شبیر صاحب ایک سوال. پاناما لیکس پر اپوزیشن تو اب ہمیں تقسیم ہوتی نظر آ رہی ہے، بلکہ ہو چکی ہے. کسی کا کوئی موقف ہے، کسی کا کوئی موقف ہے. بحیثیت ایک پاکستانی میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ ایشو اپنی موت آپ ہی مر جائے گا یا اس کا کچھ ہوگا؟ ایک تو یہ جو ہے نا، ایک یہ آپ جیسے اینکروں کا یہ بڑا مسئلہ ہے. یہ بحیثیت پاکستانی کہہ کے پوری کی پوری حکومت، دستور، ہر چیز کو بالائے طاق رکھتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے سامنے ایک الزام ہے، اور الزام بھی ایسا سچ نہیں ہے کہ الزام میں الزام یہ نہیں ہے کہ امبیزلمنٹ ہے، الزام یہ نہیں ہے کہ جناب کسی نے ٹیکس چوری کیا ہے. یہ تو خان صاحب کی پھر ذہن کی پیداوار ہے نا. بیچ میں آ جاتا ہے. خان صاحب نے آج یہ کہا، سارا میڈیا یہ بات کر رہا ہے. سارا میں کہتا ہوں جی ساری دنیا یہ بات کر رہی ہے. بات یہ ہے، چلیے جی آپ عرض سن لیں گے نا، پورا پاکستان ایک بات کر رہا ہے، لیکن اس پورے پاکستان کی بات کو پہلے قانون اور دستور کے دائرے میں دیکھیں. کیا اس میں امبیزلمنٹ کا الزام ہے؟ جواب ہے نہیں. کیا اس میں ٹیکس ایویژن کا الزام ہے؟ جواب ہے نہیں. کیا اس میں چوری چکاری کا الزام ہے؟ نہیں. یہ تینوں الزامات ہیں. بات یہ ہے، تینوں الزامات ہیں، البتہ ان کو ثابت کرنا ہے پراپر تحقیق. اب میں کچھ عرض کروں گا پھر کہیں گے عمران خان بیچ میں کہاں آ گیا. عمران خان نے ہی آج یہ تینوں الزامات لگائے ہیں. عمران خان نے دوہرائے ہیں بھائی. اچھا یہ عمران خان نے انکشاف نہیں کیا کہ یہ بلڈنگ 92-93 میں خریدی گئی تھی، یہ لارڈ نذیر نے کیا. اچھا اب اس کا طریقہ، اور یہ عمران خان نے انکشاف نہیں کیا کہ یہ اٹیچ کی گئی تھی، وہاں قرض کھا گئے تھے شری بردرز اور ہائی کورٹ لندن نے ان کو اٹیچ کر دیا تھا. یہ عمران خان کا الزام نہیں ہے حدیبیہ پیپر مل والے قصے کا. یہ عمران خان کا الزام نہیں ہے، انکشاف نہیں ہے کہ یہ 17 سال 18 سال ان کی عمر تھی جس وقت یہ کمپنیاں بنائی گئی. تو اب بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اس میں ایک تو یہ کہ کوئی ڈکٹیشن نہ کروانا چاہے، نہ خان صاحب کروائیں نہ میاں صاحب کروائیں. میاں صاحب بھی اپنی مرضی سے ڈکٹیٹ نہ کروائیں کہ میں جناب ایک ریٹائرڈ جج کو بنا دوں گا کمیشن کا چیئرمین، ایسا بھی نہیں ہوگا. اور خان صاحب بھی اب ڈکٹیٹ نہ کروائیں کہ میری مرضی کی فرم لے کے دیکھیں، اور خورشید شاہ صاحب بھی نہ کروائیں. دیکھیں آج جیسے خان صاحب کہہ رہے تھے کہ پہلے سی جے پی کے تحت کمیشن ہو پھر فرم ہو، تو پھر اس کے ساتھ فیصلہ بھی لکھ کے سنا دیں کہ یہ فیصلہ بھی ہوا. بات یہ کہتے ہیں کہ نہایت معقول طریقہ کار کیا ہے. ہم تو یہ بات سوال اٹھا رہے ہیں. سوال یہی جس کا جواب وہی ہے کہ پارلیمنٹ لا حول ولا قوت الا باللہ. لوگ بیٹھے 10 کروڑ روپے خرچ کر کے بھیک میں سیٹیں لینے والے جو کبھی کھڑے ہی نہیں ہوئے آج تک، جنہوں نے ملک کی بہتری کے لیے کچھ کیا ہی نہیں، جنہیں پتہ ہی نہیں، جن میں سے اکثریت کا یہ حال ہے. کوئی جہاز میں مل جائے اسے بات کریں تو اس کو مواضعات کا تو پتہ نہیں ہوتا. اس پارلیمنٹ نے ہمیں دستور دیا، یہ پارلیمنٹ ملک کو منظم رکھے ہوئے ہے. اس پارلیمنٹ نے دور جاتے ہوئے بلوچستان کو ہمارے ساتھ جوڑا. جناب جنجوا نے، ناصر جنجوا نے، آپ میرے ساتھ گئے تھے. یہ جو پارلیمنٹ ہے بلوچستان کی جو اسمبلی ہے، خدا کی قسم ٹیررزم کو ختم کرنے کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. ایریا بننے نہیں دیتی. 50 سے 60 کروڑ روپے ہر بلوچستان کے ممبر کو ملتے ہیں، میجارٹی اس میں گڑبڑ کرتی ہے. سب سے بڑا عذاب بن گئی ہے بلوچستان کی اسمبلی جن لوگوں. تو یہ جو پارلیمنٹ ہے اس نے ہم سب کو رکھا ہوا ہے. جنرل جنجوا نے، وزیر اعلیٰ عبد المالک نے، چیف سیکرٹری نے، آئی جی ایف سی جنرل شیر افغان نے، کچھ لوگوں نے مل کے محنت کی اور حالات کو بہتر بنایا. اور وہ اسمبلی کے، میں تو پھر عرض کروں گا، اسمبلی میں بیٹھے لوگ غور کریں، کوئی ایک ایسا وائے میڈیا نکالیں جس میں تمام لوگ متفق ہوں. تب تک یہ ایشو اپنی موت نہیں جاتا. دیکھیے ایشو نہیں جاتا. اللہ تعالیٰ زندگی دے، خیر و برکت دے ان کی زندگی میں. خان صاحب بھی زندہ ہے، ہمارے خورشید شاہ صاحب بھی زندہ، اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب. یہ ایشو تو مر جائے گا، یہ سب لوگ زندہ ہیں، یہ ایشو نہیں ایسا جانے والا. رہیں گے، یہ ایشو مر جائے گا. ایک بریک لے لیتے ہیں یہاں پہ ہم ناظرین، اور بریک کے بعد بھی ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. AM Developers Private Limited. Life mein oye, chips mein sirf oye hoye. So go grab your favorite pack today. A product of United Stand. ویلکم بیک ناظرین. اب ہم بات کریں گے تحریک انصاف میں اختلافات کے حوالے سے. ہارون صاحب،
کچھ دیر پہلے شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی بات کی اور انہوں نے یونٹی گروپ پر بڑا خوب وہ گرجے برسے اور انہوں نے کہا کہ اگر چودھری سرور اور جہانگیر ترین نے ٹکٹ دینے میں تو سیاست ہی چھوڑ دوں گا. ویسے اگر وہ سیاست چھوڑ دیں تو اس سے زیادہ تو اچھی کوئی بات ہو. اس طرح کے چند لوگ اگر سیاست چھوڑ دیں ابن الوقت تو جان چھوٹے. دیکھیے ایسا فاتر العقل آدمی ہے کہ جو ٹیلی ویژن پہ پروگرام نشر ہو رہا ہے اس میں اپنی پارٹی کا مذاق اڑا رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ اگر انہوں نے مجھے ٹکٹ دینا ہے. پہلی بات یہ کہ انہوں نے اسے ٹکٹ نہیں دینا. دیکھیے نا وہ تو پارٹی کے عہدیدار ہیں, ٹکٹ تو دے گا پارلیمانی بورڈ اور عمران خان موجود ہے اور پارٹی کے ورکر موجود ہیں اور اس کا اپنا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ الیکشن جتنی دفعہ بھی اس نے جیتا شاید ہی کبھی ہارا, مجھے جو یاد نہیں کبھی ہارا, اس کی کانسٹیچوئنسی مضبوط ہے. اس دفعہ کہا جاتا ہے کہ کچھ پرابلم ہے دوسری جگہ سے لڑنے. تحریک انصاف ایک بڑی دلچسپ پارٹی ہے, یہ دنیا کی واحد پولیٹیکل پارٹی ہے. میں تو اس کو بہت آپ کو پتا قریب سے دیکھا ہے کہ جس میں اگر کوئی تنازع پیدا ہو جائے تو اس کو ریزالو کبھی نہیں کیا جاتا. اب ایک اصول ہے, یہاں یہ پروگرام ہم کرتے ہیں 10-12 آدمی اس میں انوالو ہیں, کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے اس پہ ڈسکشن ہوگی, کسی کو شکایت ہوگی, ڈسکشن ہوگی, کوئی نہ کوئی حل نکلے گا. ممکن ہے بہت پسندیدہ کسی کے لیے نہ ہو لیکن کوئی نہ کوئی حل ہوگا. دنیا میں جو بھی دفتر ہے, ادارہ ہے, آرگنائزیشن, اس میں ڈسپیوٹ ریزالو کرنے کا سسٹم ہوتا ہے. تحریک انصاف میں نہیں ہے. نتیجہ یہ نکلا ہے کہ مستقل دھڑے بن گئے ہیں. ویسے یہ عالی جناب کی خصوصیت یہ نہیں کہ سارا قصور اسی کا ہے شاہ محمود کا, وہ بھی بڑے کئی ہیں, جہانگیر ترین صاحب اور چودھری سرور بھی, دوسرے لوگ بھی. وہ تو کوئی معاملہ ہو تو دیکھا جائے گا کس کا کتنا قصور ہے. اور یہ موضوع جو کسی کو ساتھ لے کے ایک تو چلتے نہیں, یہ ٹیم پلیئر نہیں ہے شاہ محمود صاحب. اور دوسری ان کی عادت یہ ہے کہ یہ لوگوں سے کہتے ہیں ذاتی وفاداری. یہ پچھلا جو الیکشن آ رہا ہے ملتان میں, اس میں یہ ایک آدمی کو فون کر کے کہا ٹکٹ چاہیے تو میرے گھر آؤ. تو کون ہے, پارٹی یا ٹکٹ دے گی یا نہیں دے گی, اور امیدوار اچھا ہوگا تو وہ جیتے, اور وہ بہت اچھا امیدوار تھا جو شاید جیت ہی جاتا. اور اس آدمی نے مان بھی لیا تھا کہ میں آپ کے گھر آؤں گا لیکن پھر نہیں آیا. نہیں وہ تو دیکھیے ان کی تو آپ کو پتا ہی ہے نا, میاں شہباز شریف سے بات ہو گئی تھی, وہ خیر ایک الگ قصہ ہے, ان کا چوائس ہے. یہ مستقل دھڑے ہیں اور بہت نچلی سطح تک ہیں اور ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہیں. کیوں ہے کہ بھائی جھگڑا بر وقت نہ نمٹے تو پھر شکایت بڑھ جاتی ہے, پھر بغض و عناد کی شکل اختیار کر لی, پھر جتھے داری ہو جاتی ہے. عمران خان صاحب نے اس بات کو کبھی سمجھا ہی نہیں اور وہ پارٹی کو پارٹی سمجھتے نہیں ہے. میں آپ کو پورے یقین سے کہہ رہا ہوں ان کے لیے ایک جمپنگ پیڈ ہے جہاں سے چھلانگ لگا کے وہ اقتدار میں آئیں گے اور پاکستان کو ریاست متحدہ امریکہ سے بڑی طاقت بنا دیں گے. اس طرح نہیں ہوتا. ایک جینوئن پولیٹیکل پارٹی کے بغیر جو کہ بہت سی ذمہ داریاں ادا کرتی ہے, عوام میں اپنا مقدمہ لڑتی ہے, الیکشن کے لیے فدا ہموار کرتی ہے, اچھے امیدوار چنتی ہے, جس میں بہت سے لوگ بہت سی چیزوں پر ریسرچ کرتے ہیں, زندگی کے بہت سے شعبے ہیں, گورننس اب پیچیدہ ہے. وہ کبھی پارٹی بنی نہیں. یہ صرف شاہ محمود کا رونا نہیں ہے, شاہ محمود تو نہایت ہی اس معاملے میں ایک احمق آدمی ہے. جناب رو پڑتا ہے, آنسوؤں کے ساتھ اس کو روتے ہوئے دیکھا گیا کہ عمران خان صاحب جاوید ہاشمی کا استقبال کرنے کے لیے نہ جائیں کراچی, جس کو مجھے مجبوراً ٹی وی پہ بتانا پڑا. تو میں نے پہلے ہفتے کہا خان یہ برباد کرے گا تو میں یہ گروپ بنائے گا. اس نے کہا نہیں گروپ نہیں بنائے گا, اس نے بنایا. خان صاحب کہہ رہے ہیں اچھا باقی بھی ایسے ہی ہیں اللہ کے فضل سے. کتنے جنہوں نے ٹکٹیں بیچی, کتنے ہیں وہ رپورٹیں ہیڈ آفس میں پڑی ہوئی ہیں جو کمپنی فنڈ کھا گیا پارٹی کا, کتنے ہیں جنہوں نے سازشیں کی اپنی پارٹی کے خلاف, کتنے ہیں جو مخبر ہیں دوسری پارٹیوں. خان صاحب, حبیب صاحب, خان صاحب کہتے ہیں کہ میں قوم کو متحد کروں گا. قوم کو کیسے متحد کریں گے, اپنی پارٹی کو تو متحد نہیں کرے. کراچی میں کیا ہوا, NA-245 میں ہم نے دیکھا وہ جو 8 لاکھ ووٹ تھے, وہاں پر 8 لاکھ ووٹ ملے تھے جی, کتنے رہ گئے باقی 70% اڑ گئے. اور وجہ میں نے اس دن ان سے پوچھی, تقریباً جی پوچھی ان سے وجہ, تو فرمانے لگے کہ آدمی کوئی نہیں ہے. او بھائی جو بھی لوگ ہیں ان میں سے کوئی تو ڈھنگ کا آدمی ہوگا. کراچی میں ان کا جو کینڈیڈیٹ تھا جو MKM میں گیا, اس نے بھی یہی کہا کہ ہر رہنما نے اپنی دکان چمکائی ہوئی ہے, اور خان صاحب کو انہوں نے کہا کہ آپ کا امیج خراب کیا جا رہا ہے. دیکھیے خان صاحب کا اصل, خان صاحب جس چیز پہ یکسو ہو جائیں تو انہیں, یا یوں کہیے کہ ہٹ کے پکے ہیں, جس چیز پہ یکسو ہو جائے تو گمان گزرنے لگتا ہے کہ وہ ضد ہی کر لیا انہوں نے. اب بات یہ ہے کہ وہ جو الیکشن کی اپنی انٹرا پارٹی الیکشن پر جس طرح مصر ہوتے ہیں, وہ عجیب و غریب اس نے پارٹی میں ایک آپ یوں کہ ڈائنامائٹ فٹ کر دیے ہوئے ہیں. جگہ جگہ وہ پھٹتے ہیں, جگہ جگہ نئی مصیبت آ جاتی ہے. حالانکہ شاہ محمود قریشی صاحب اور جو سرور چودھری صاحب ہیں, ان دونوں کے درمیان بڑے اچھے ورکنگ ریلیشن شپ بن گیا تھا.
اور بڑا وہ ٹھیک کام کر رہے تھے. اچھا, جہانگیر ترین صاحب پہلے جو تھے وہ انڈیپینڈنٹ تھے, لیکن وہ کلوز تھے, یعنی بہت قریب تو نہیں تھے لیکن کلوز تھے شاہ محمود قریشی کے, اس بڑے دائرے میں سمجھے جاتے تھے. جب دوبارہ معاملہ ہوا تو چودھری سرور صاحب اور جو اپنے جہانگیر ترین صاحب ہیں وہ دوسری طرف کھڑے ہو گئے, اب یہ تنہا رہ گئے. دیکھیں یہ پارٹیز میں چلتا رہتا ہے. انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے نا, اس پارٹی کے اوپر ایک مسلسل دباؤ ہے, اور نہ صرف مسلسل دباؤ ہے بلکہ اب تو اس دباؤ کے نیچے آ کے پارٹی چٹکنے بھی لگی ہے, جس کا ایک اعلان آج شاہ محمود قریشی صاحب نے کر دیا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جو ریسنٹلی 2 دن پہلے جب آئے تھے خان صاحب لاہور میں, تو وہاں پر ہمارے بھی کچھ دوست پی ٹی آئی کے اس مجلس میں شریک تھے, تو وہاں پر انہیں یہ مشورہ دیا گیا ہے, بلکہ ریکویسٹ کی گئی ہے کہ آپ الیکشن کچھ عرصے کے لیے ملتوی کر دیں تاکہ پاناما لیکس پہ ہم اپنی تحریک چلا سکیں. ٹھیک ہے, پروگرام کا وقت ناظرین ختم. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے اللہ نے کے بعد. یہ لو موبلنگ 3G وائی فائی. موبلنگ 3G وائی فائی اور ونگل سے اب لیپ ٹاپس, ٹیبلٹس, گیمز صرف